औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बना ज़िदना इल्मा या मुक़ल्लिबुल क़ुलूब सब्बित क़ल्बी अला दीनिक आमीन। सूरह लुक़मान आज हम शुरू कर रहे हैं। पारा नंबर 21 है और इसका आज हम रुकू नंबर 1 करेंगे। इस जो ये जो सूरत है इसके ख़ुलासा है जो मज़ामीन है इनमें तौहीद की बात आएगी, रिसालत की बात आएगी और दुनिया में जो खेल तमाशे हैं उनसे अपने आप को कैसे बचाना है उसके बारे में आएगा। इस सूरत के दूसरे रुकू में वो नसीहतें की गई हैं जो हज़रत लुक़मान ने अपने बेटे को की थी। इसी मुनासबत से सूरत का नाम लुक़मान मुकर्रर हुआ। हज़रत लुक़मान के मुतल्लिक़ दूसरे रुकू में थोड़ी सी तफसील आएगी। यहाँ इतना ज़िक्र करना काफ़ी है कि अक्सर उलमाए मुफस्सरीन की राय यही है कि हज़रत लुक़मान पैगम्बर नहीं थे बल्कि एक साले पाकबाज़ मुत्तकी अल्लाह के वली थे जिनको अल्लाह ताला ने आला दर्जे की अक्ल व फ़हम और दानाई अता फ़रमाई थी और आपकी आक़िलाना नसीहतें और हिकमत की बातें लोगों में मशहूर चली आती थीं जिनका तज़किरा अहले अरब में भी हुआ है। मौजूदा तरतीब के लिहाज से ये कुरान पाक की 31 सूरत है लेकिन बाहिसाब नुज़ूल इसका शुमार 82 है, यानी 81 सूरतें मक्का मुअज़्ज़मा में इससे कबल नाज़िल हो चुकी थीं और 32 सूरतें इसके बाद नाज़िल हुईं। इस सूरत में 34 आयात और 4 रुकू हैं और सूरत में अकायद की तालीम यानी तौहीद और रिसालत, शिर्क की मज़म्मत, क़यामत और आखिरत का वक़ू, हशर नशर, जज़ा और सज़ा, जन्नत और जहन्नम का ज़िक्र फरमाया गया। इस सूरत में पहले इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि कुरान करीम की बातें हिकमत से मुवाफ़िक हैं। इसी बना पर कुरान करीम की बातों से असल फ़ायदा वही उठा सकते हैं जिनकी तबीयत नेक कामों की तरफ झुकी हुई है और जो अंजाम पर नज़र रखते हैं और जिनका ये यकीन है कि ये दुनिया आर्जी है, क़याम की जगह है और इंसान की उम्र महदूद है और इस दुनिया के बाद आखिरी लाजमी नतीजा आखिरत है। फिर कुछ ऐसी बातें बताई गई जिनका अंजाम अच्छा नहीं। आखिरत में इनकी वजह से बड़े मसाइब और आफात हैं। मसलन अगर फ़जूल किस्से कहानियाँ नावल पढ़ने की आदत है, मन घड़त ख़याली अफसाने सुनने की आदत है, नाच गाना बजाना, थिएटर सिनेमा और तस्वीर कशी, बुरी शायरी और आलीशान मकानात बनाना और वो तमाम काम जिनको फ़नून लतीफ़ा और सकाफ़ती तहज़ीब जैसे नाम देकर अच्छा बताने की कोशिश की जाती है, ये सब वही बातें हैं जिनका अंजाम आखिरत में अच्छा नहीं होगा। सूरत का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतल लिल मुहसिनीन अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युअतूनज़ ज़काता व हुम बिल आखिरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। हरूफ मुक़त्ताआत से सूरत का आगाज़ हुआ। ये आयतें एक पुरहिकमत किताब की जो कि हदायत और रहमत है नेक लोगों के लिए जो नमाज की पाबंदी करते हैं और ज़कात अदा करते हैं और वो लोग आखिरत का पूरा यकीन रखते हैं। ये लोग अपने रब के सीधे रास्ते पर हैं और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। तो मोहसिनीन की बात आई है तो देखिए मोहसिनीन कौन होते हैं, इनकी क्या सिफ़ात हैं। पहली सिफ़त ये है युकीमून सलाता यानी कि कायम और यानी कि दुरुस्त रखते हैं नमाज को, यानी खुशू खुजू और तमाम आदाब और शराइत ज़ाहिरी बातनी के साथ नमाज को ठीक ठीक अदा करते हैं। बदनी इबादात में नमाज सबसे अहम है इसलिए इसका ज़िक्र फरमाया।
پھر دوسری صفت ہے وہ یؤتون الزکاۃ، یعنی جو زکوٰۃ ادا کرتے مالی عبادت میں اہم ہے، اس لیے اس کا ذکر فرمایا۔ اور تیسری صفت فرمائی وَهُمْ بِالْآخِرَةِ یوقنون، اور وہ لوگ آخرت کا پورا یقین رکھتے ہیں۔ پھر ان محسنین کے لیے دو باتیں انعام میں عطا کرنے کا اظہار فرمایا گیا۔ ایک، اولئک علی ھدی من ربہم، یعنی یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر قائم ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو کہ دیگر اعمال بد کر کے ان کو سعادت کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ گویا ان کی ہدایت پر ہونے کی اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی اور پورا اطمینان دلا دیا۔ دوسری بات وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، فرمائی کہ یہی فلاح پانے والے ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، نہ کہ برخلاف لوگ اس طرح نجات آخرت کا بھی پورا اطمینان دلایا گیا۔ اگلی آیات کو دیکھیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ۔ اور بعض آدمی ایسے ہیں جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہے، جو غافل کرنے والی ہیں، تاکہ اللہ کی راہ سے بے سمجھے بوجھے گمراہ کرے اور اس کی ہنسی اڑائے۔ ایسے لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا فَكَأَنَّ فِي أُذُنِهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ خاص تکبر کرتا ہوا منہ موڑ لیتا ہے، جیسے اس نے سنا ہی نہیں، جیسے اس کے کانوں میں ثقل ہے، سو اس کو ایک دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم خالدین فیہا وعد اللہ حقا وہو العزیز الحکیم۔ البتہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے عیش کی جنتیں ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ نے سچا وعدہ فرمایا اور وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان آیات کے شان نزول کے بارے میں دیکھیں۔ نضر بن حارث جو کفار مکہ میں ایک رئیس تھا، بغرض تجارت اور سوداگری فارس جاتا تھا، تو وہاں سے قصے کہانیاں خرید کر لاتا اور قریش مکہ سے کہتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم کو عاد اور سمود کے قصے سناتے ہیں، ان میں عاد اور سمود وغیرہ کی بربادی ہے، تو تم لوگ کیوں سنتے جس سے تمہیں رنج و غم ہوتا ہے؟ یہ ایرانی بادشاہوں، پہلوانوں اور سورماؤں کے قصے ہیں، عشق محبت کی داستانیں جو میں لے کر آتا ہوں، جن سے تمہارا جی لگے گا، لطف آئے گا، تمہیں مزہ آئے گا۔ تو بعض اہل مکہ ان کو دلچسپ سمجھ کر اس طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اس کے علاوہ نضر بن حارث نے ایک گانے والی لونڈی خریدی تھی، جس کو دیکھتا کہ اس کا دل نرم ہو رہا ہے اور اسلام کی طرف جھکنے لگا تو اس کے پاس اس لونڈی کو لے جاتا اور دل بہلانے کے لیے شراب کباب بھی ساتھ رکھتا۔ اس لونڈی سے کہہ دیتا کہ اسے کھلا پلاؤ، گانا سناؤ۔ پھر اس شخص سے کہتا کہ دیکھو یہ بہتر ہے یا وہ جس طرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلاتے ہیں کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، جان مارو، اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ تو یہاں پر آیت میں لہو الحدیث کے الفاظ آئے ہیں جس سے مفسرین نے کئی معنی مراد لیے، یعنی غنا، موسیقی، گانا بجانا، سینما، تھیٹر، ٹیلی ویژن، ناول، قصے، ڈرامے، غزل، افسانہ وغیرہ، یہ سب ممنوع اور ناجائز ہیں اور لہو الحدیث کے تحت میں آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ علماء محققین نے یہاں لکھا کہ جو لہو یا مشغلہ دین اسلام سے پھر جانے یا پھر دینے کا موجب ہو وہ حرام بلکہ کفر ہے۔ اب دیکھیں جو کہ شادیوں کا حساب بنتا جا رہا ہے، جس طرح سے ناچ گانا، مکس گیدرنگ اور ہندوانہ رسموں کے طور پر ڈانسنگ فلور اور پتہ نہیں کیا کچھ، پھر شاور اتنے نکل آئے ہیں جو سننے میں آتا ہے کہ بیبی کا شاور، برائڈل شاور، یہ وہ ایسی غلط چیزیں ہیں جس میں بے حیائی کا عنصر آتا ہے اور خاندان کے اندر سب اکٹھے ہو کے اس چیز کا تماشا بناتے ہیں۔ ناچ گانا بھی ہے، موسیقی، ہر وہ چیز جس سے انسان کا دل غافل ہو جائے وہ طاغوت کہلاتی ہے۔ طاغوت تو ویسے کیا چیز ہے؟ شیطانی چیز، جس سے انسان غافل ہو جائے۔
ایسے ٹی وی کے ڈرامے، ایسے کھیل تماشے، کرکٹ میچ جس میں انسان کی نماز قضا ہو رہی ہے اور وہ وقت کا احساس ہی نہیں کہ کس تیزی سے گزرتا جا رہا ہے، اور آخرت میں اصل میں تو اس دنیا میں اللہ نے ہمیں تھوڑی دیر کے لیے مہلت دی ہے، چانس دی ہے کہ اپنی آخرت کو بہتر کر لو۔ اور اس کے ساتھ ہی کیونکہ شیطان نے اللہ سے قسم کھائی تھی کہ میں تمہاری اس مخلوق کو ورغلا کے دھوکے میں ڈال کر جہنم کی طرف لے جاؤں گا، وہ اپنا کام بہت وفاداری سے کر رہا ہے۔ اور وہ عورتیں جن کے ناخن لمبے ہوتے ہیں، جن کے سر ننگے ہوتے ہیں، جو کھلے عام بازاروں میں پھرتی ہیں، طہارت کا خیال نہیں رکھتی، گندگی کا میں رہتی ہیں زیادہ، اور گھر کی صفائی کا بھی خیال نہیں، ایسی عورتوں پہ کو وسوسے زیادہ آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی طہارت کا، نمازوں کی پابندی کا، قرآن کی تلاوت کا کو ڈیلی بیسس پر اپنی زندگی میں شامل کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ انسان کی جو روحانی بیماریاں، حسد، کینہ، بغض، بدگمانی، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے انسان کا ایمان کمزور ہوتا ہے۔ ظاہر ہے ایمان کمزور ہوگا تو عمل بالکل ہی نہیں ہوگا۔ تو قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث پاک کو پڑھنا بے حد ضروری ہے، تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ کیا چیز ہمارے دین میں جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ اللہ نے کس طرح کی زندگی گزارنے کے بارے میں انسان کو عقل دی، اس کو مرضی دی۔ اگر مرضی کا استعمال غلط ہوگا تو عقل بھی بے فائدہ، کیونکہ مرضی اتنی شدید اور ضد میں آ گئی کہ عقل بے معنی ہو گئی۔ بہت خسارے کا سودا ہے اگر انسان ایسی زندگی گزارے، اور اللہ تعالیٰ رحم کرے، شیطان کے وسوسوں سے ہمیں بچائے، ہمیں ہمارے برے نفس سے بھی بچائے، اور اللہ تعالیٰ صراط مستقیم ہمارے لیے آسان فرمائے۔ اگلی آیات کو دیکھیں۔ خلق السماوات بغیر عمد ترونہا وألق فی الارض رواسی ان تمید بکم وبث فیہا من کل دابہ وانزلنا من السماء ماء فانبتنا فیہا من کل زوج کریم ھذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ بل الظالمون فی ضلال مبین۔ ترجمہ، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بلا ستون کے بنایا، تم ان کو دیکھ رہے ہو، اور زمین میں پہاڑ ڈال رکھے کہ وہ تم کو لے کر ڈاماڈول نہیں ہوتے، اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلا رکھے، اور ہم نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس زمین میں ہر طرح کے عمدہ اقسام اگائے۔ یہ تو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، اب تم لوگ مجھ کو دکھاؤ کہ اس کے سوا جو ہے انہوں نے کیا کیا چیزیں پیدا کی، بلکہ یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اس رکوع سے ریلیٹڈ 3 سوالات ہیں۔ آیت نمبر 6 شان نزول تحریر کریں، آیت نمبر 6 لہو الحدیث کی وضاحت کریں، آیت نمبر 4 محسنین کی صفات تحریر کریں۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم کو یہ توفیق و سعادت اپنے قرآن پاک کے پڑھنے اور سننے سنانے کی نصیب فرمائی ہے، وہیں اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک کے اتباع کا شوق، ذوق بھی عطا فرماتے، ہمارے قلوب کو ہدایات قرآنی سے منور فرماتے، اور دین سے غفلت پیدا کرنے والی ہر چیز سے اللہ بچا لے ہمیں۔ اس وقت جو ممنوعات شرعیہ کا طوفان امڑ آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس وقت میں ہمیں دین کو مقدم رکھنے اور ہر چھوٹی بڑی نافرمانی سے بچنے کی ہمت اور توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے لیے ان باتوں اور کاموں کو جو آپ کے اور آپ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے ہوں، آسان اور سہل فرما دیجیے، اور ان باتوں اور کاموں کو جو آپ کی ناراضگی کا باعث ہو، ان کو ہمارے لیے ناممکن بنا دیجیے۔ اے اللہ، آخرت میں اپنے فضل و کرم سے ہم کو، ہمارے والدین کو، ہماری اولادوں کو اور آنے والی نسلوں کو مومنین، مخلصین، عاملین، صالحین کے گروہ میں شامل فرما کر جنت نعیم میں رہنا نصیب فرمانا۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم اغفر للمسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔